बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता या ज़ल जलाली वल इकराम बिरहमतिका अस्तगीस अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो प्रोग्राम मामूल का चल रहा है, मौजू अपनी जगह पे बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। वो ये है कि रूह के हवाले से पिछली मीटिंगों में, पिछले दरसों में, पिछले जलसों में, पिछले प्रोग्रामों में बातचीत हो रही थी और आज जब हमारा ये ट्रांसमीटर सिस्टम बंद हुआ है चंद दिनों के लिए और हमारी आवाज़ घरों में नहीं गई, तो बाज़ हज़रात असर की नमाज में और बाज़ बच्चों के पढ़ाने के वक्त में ये दरख्वास्त लेकर आए थे कि आप उस प्रोग्राम को उस वक़्त तक बयान न कीजिए जब तक कि हम भी उसमें शरीक न हो जाए। मैंने कहा आपको कोई ममानियत तो नहीं है, मस्जिद में आ जाए, सुन ले मगरिब से लेकर इशा तक। उन्होंने कहा कि नहीं, हम घर वालों के साथ सुनना चाहते हैं। घर वाले भी इस इंतज़ार में हैं कि रूह के हवाले से अब आइंदा क्या बात होने वाली है। तो हमने इस प्रोग्राम को चंद दिनों तक के लिए मौखर कर दिया, जब तक ट्रांसमीटर सही नहीं हो जाता उस वक़्त तक हम उस मौजू के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये 3-4 दिन हैं, हमने कुछ न कुछ दीन का प्रोग्राम जारी रखना है, सुनना सुनाना है, मुज़ाकरा करना है। तो हम अपने सवालों जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। वो सवालात जो किसी ने पूछे हैं और उनका जवाब वो घर में बैठे ही सुन सकते हैं या किसी को सुनाना चाहते थे, जाहिर है कि वो नहीं सुन सकेंगे। हम ऐसे सवालों को भी नहीं छेड़ेंगे। अलबत्ता जो सवाल जनरल है पूछे गए हैं, जिसका ताल्लुक़ मस्जिद से है, मर्दों से है, हम उन सवालों का जवाब बहरहाल दे देंगे आज की मजलिस में। दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात को अच्छे अंदाज में कहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात सुनने का हौसला जज्बा अल्लाह अता फरमाए और अल्लाह ताला हक बात को सुनने के बाद, समझने के बाद उस पर अमल की भी तौफीक अर्ज़ानी अता फरमाए। अभी पिछले दिनों एक जनाजा हुआ था, तो जनाजे के मौके पर मैंने एक बात कही थी कि हमारे फ़ुक़हाए अहनाफ के यहाँ बुलंद आवाज़ के साथ बिलखुसूस जनाजे के उठाने के वक़्त, जनाजे के ले चलने के वक़्त बुलंद आवाज़ के साथ जिक्र नहीं करना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद आवाज़ के साथ जिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे मौके पर खामोशी के साथ दिल दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करे, कलमा पढ़े, मौत को याद करे, मरने वाले से वाज़ व नसीहत हासिल करे।
لیکن اس موقع پر بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ذکر کرنے کی ممانعت ہے بلند آواز کے ساتھ۔ حتیٰ کہ فقہائے احناف نے اپنی اپنی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ بلند آواز کے ساتھ اس موقع پر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا یا ذکر کے ذریعہ سے، کسی بھی ذکر کے ذریعہ سے اپنی آواز کو بلند کرنا اور اجتماعی طور پر بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا، یہ مکروہ ہے، اور مکروہ سے بھی مراد مکروہ تحریمی ہے۔ اکثر فقہائے کرام کی یہ رائے ہے، اور میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ حوالہ بھی درکار ہو تو ہم حوالہ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک نہیں کئی کتابوں کے حوالے ہیں۔ تو بعض لوگ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ ساری زندگی ہم اونچی آواز کے ساتھ ذکر کرتے رہے، لیکن ہمارے مولانا صاحب نے تو کبھی ہم کو منع نہیں کیا، تو کیا واقعی آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے ایسا کہ جس میں فقہائے کرام نے اور فقہ حنفی کے معتبر فقہائے کرام نے منع لکھا ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، الحمدللہ ہمارے پاس فقہائے احناف کے حوالے سے معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس موقع پر ذکر نہیں کرنا چاہیے، دل میں ذکر کرنا بہتر ہے۔ بعد میں، اور یہ مسئلہ فقہ کا مسئلہ تھا، تو خود جن کے یہاں یہ ذکر کا اہتمام ہے ان لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ جو لوگ ذکر زور سے کرتے ہیں آج کل اپنی مجلسوں میں اس طرح کے موقع پر، تو انہیں بھی مسئلہ تو لکھنا تھا، تو مسئلہ لکھتے ہوئے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے موقع پر ذکر دل میں کرنا بہتر ہے۔ لیکن پھر آگے چل کر اس کے بعد، یہ مسئلہ لکھنے کے بعد آگے چل کر لکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے کو دیکھ کر بعض علماء نے زور سے ذکر کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ یعنی یہ اپنی طرف سے فقہ کا مسئلہ تو لکھا فقہی کتابوں کے حوالے سے کہ ذکر دل میں ہی کرنا بہتر ہے، لیکن پھر آگے لکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے حالات کو دیکھ کر، موجودہ دور کے مسلمانوں کو دیکھ کر بعض علماء کرام نے زور سے بھی ذکر کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے دور کے علماء کرام نے زور سے ذکر کرنے کو جو منع لکھا ہے کہ زور سے ذکر نہ کیا جائے، آخر وہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو منع کہا اور وہ وجہ یہاں ختم ہو گئی جس کی وجہ سے موجودہ دور میں جائز ہو گیا؟ پچھلے ہمارے بڑے فقہا، فتویٰ لکھنے والے، مسلک احناف کو دلائل سے مدلل کرنے والے، اور پھر ان کی بات مسلک احناف میں چلتی ہے، ان کے فتاوے چلتے ہیں، ان لوگوں نے تو لکھا ہے کہ نہ، زور سے نہ پڑھے۔ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے موجودہ دور کے علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، پہلے دور کے علماء نے اس کو حرام قرار دیا تھا، مکروہ تحریمی تک قرار دیا ہے۔ بڑے غور و خوض کے ساتھ، بڑے فکر کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ اس مسئلے پر غور کیا تو بھی کوئی ایسی وجہ ایسی نظر نہیں آئی کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ پچھلے دور کے فقہائے کرام نے اس وجہ سے ذکر کو، اونچی آواز سے ذکر کرنے کو مکروہ تحریمی، جو حرام کے قریب ہوتا ہے،
مکروہ تحریمی قرار دیا ہو اور موجودہ دور کے علماء نے نہ صرف زور سے آواز پڑھنے کو جائز بلکہ بہتر قرار دیا ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی تو اس مولانا صاحب نے کہا مولانا اس لیے موجودہ دور میں زور سے ذکر کرنے کو کہتے ہیں کہ اب بندے کرنا شروع ہو گئے، اب بندوں نے زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اب روکیں گے تو بری بات ہوگی، تو اس لیے چلنے دو۔ میں نے کہا یہی وہ خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے امت بہت سارے اچھے کاموں سے غلط کاموں کی طرف چل پڑی کہ علماء کرام امت کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر صرف نظر کرتے رہے، آنکھیں بند کرتے رہے، آنکھیں چراتے رہے کہ کوئی بات نہیں کرنے دو، کوئی بات نہیں کرنے دو، کوئی بات نہیں کرنے دو، اور رفتہ 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 یہ ان میں رسم چالو ہو گئی اور یہ رواج ہو گیا، اور ایک نسل سے دوسری نسل اور دوسری نسل سے تیسری نسل اس کو کرنے لگ گئی۔ اب حال یہ ہے کہ اگر کسی کو بتایا جائے کہ پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مکروہ تحریمی ہے تو وہ ہمارا منہ تعجب سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اگر ہوتا تو ہمارے علماء نے کیوں نہیں منع کیا، ہمارے باپ دادے کیوں منع نہیں کرتے، ان کے زمانے میں کیوں ہوتا تھا؟ تو یاد رکھیے کہ فقہائے کرام نے جو منع لکھا ہوا ہے وہ کتابوں میں بالکل موجود ہے، بلکہ اس باب میں حدیث ملتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 3 موقع پر خاموشی بڑی پسندیدہ ہے۔ بندہ خاموش رہے، چپ رہے، یعنی منہ بند کرے، دل میں ذکر کرے، آہستہ آہستہ ذکر کرے، پر خاموش رہے۔ 3 موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس میں ایک موقع جنازے کا ہے۔ جنازہ وہ موقع ہے کہ بندہ خاموش رہے، بلکہ بعض علماء کرام نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعض علماء کرام نے جنازے کے موقع پر جب جنازہ لے کر آپ جا رہے ہوں تو اس بات کو بھی ناپسند کیا ہے کہ بندہ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے چاہے یہی کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، یہ بھی منع کیا ہے۔ یہ دعا کا موقع نہیں، خاموش رہو، اپنی موت کو یاد کرو، وعظ و نصیحت حاصل کرو کہ بھائی یہ مر رہا ہے، اپنے دل سے اپنے نفس سے کلام کرو۔ یہ وقت شیطان کیا کرے گا، یہ وقت پہلے ادھر سے شروع کرائے گا، اللہ مغفرت کرے، وہ بھی کہے گا اللہ مغفرت کرے، تواڈا کے لگدا سی اور تواڈا کے لگدا سی، کتھوں آئے ہو، دوروں جنازے تے شرکت واسطے آئے ہو، پھر ادھر سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک اس نے لے جانا ہے، پھر دنیاوی باتوں میں لگا دینا ہے۔ مقصد تھا موت کو، میت کو لے کر قبرستان جانا، اور اس موقع پر اپنی موت کو یاد کرنا، وہ تو آدمی بھلا ہی دیتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، کسی نے ان سے پوچھا جنازے کو دیکھ کر، جنازے میں چل رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ جنازہ کس کا ہے، تو حضرت کو آ گیا غصہ، فرمایا جنازہ تیرا ہے۔ اسے اور زیادہ بہت برا لگا یہ جواب کہ میں پوچھ رہا ہوں سیدھے طریقے سے جنازہ کس کا ہے، تو کہا تیرا جنازہ ہے، تو نے کہا تو اچھا غصہ ہو جاتا ہے تو پھر یوں سمجھ یہ جنازہ میرا ہے۔ اس نے کہا بابے کو اس وقت مذاق سوجیے، میں پوچھ رہا ہوں جنازہ کس کا، پہلے کہا کہ تیرا، آپ کہتے ہیں میرا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ بات اس وقت جنازے کا تیرا ہے یا میرا ہے کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے کہ جنازے کے متعلق پوچھیے کس کا جنازہ ہے، یہ موقع ہے اس بات کی فکر کرنے کا کہ یہ تو چلا گیا ہے، اب میرا کیا بنے گا۔ اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا جو مجھے اور آپ کو دیکھنا بھی باقی ہے۔ ملک الموت یہ دیکھ چکا ہے، اب وہ مرحلہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، پتہ نہیں کیسے آنے والا ہے۔ یہ اپنے اس خطرے سے نکل گیا کہ میں نے کافر ہو کر مرنا ہے یا مسلمان ہو کر حسن خاتمہ کی دولت لے کر چلا گیا، زندگی بھر فکر کرتا رہا، اب ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اور زندہ تو فتنے سے معمول نہیں ہے،
کسی وقت بھی کوئی انسان فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور فتنہ جسم کا بھی ہوتا ہے، بیماری میں مبتلا ہو جائے، فتنہ روح کا بھی ہوتا ہے، فتنہ ایمان کا بھی ہوتا ہے، فتنہ گناہ کا بھی ہوتا ہے۔ چھوٹے گناہ کا بھی فتنہ ہے، لیکن فتنہ بڑے گناہ کا بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ اس میں انسان دنیا سے فتنہ میں، ایسے فتنہ میں جس میں ایمان کا سودا انسان کر بیٹھے۔ یہ بھی تو ابھی ڈر ہے نا، کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن زندگی میں ایسے فتنے سے دو چار ہو گئے کہ مرنے سے پہلے ایمان کھو بیٹھے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ مصر میں جامع مسجد میں ایک مؤذن اذان دیا کرتے تھے۔ ایک دن جو اذان دینے کے لیے چڑھے ہیں مینارے پر، تو سامنے ایک عیسائی کا گھر تھا۔ اس کے گھر پہ جب نظر پڑی تو اس کی جوان بیٹی پر نظر پڑ گئی اس کی، اور فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، دل دے بیٹھا۔ اذان دے کر نیچے اترا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس لڑکی سے کہنے لگا کہ میں تجھ پر عاشق ہو گیا ہوں، میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا شادی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے نہیں کہ تو بڈھا ہے یا میں جوان ہوں یا کیا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ تو مسلمان ہے اور میں عیسائی ہوں، اور ہمارا ابا کسی صورت میں عیسائی کو لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مسلمان کو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم اگر ہاں کہہ دو تو میں عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور عشاء کی نماز کے بعد طے ہو گیا تھا کہ میں آؤں گا، اور عشاء کی نماز اذان دینے کے بعد وہ اب اس ارادے سے چل پڑا ہے کہ میں نے عیسائیت قبول کرنا ہے، اس لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ مینارے سے اترتا ہوا خوشی خوشی میں کہیں اس کا پاؤں پھسلا، وہ سمجھا زمین آ گئی، اور ذرا اس نے ذرا سوچا نہیں اور گرا ہے تو چند سیڑھیوں سے گرا ہے، اور لڑکتے لڑکتے زمین پر پہنچتے ہی جان دے دی، مر گیا۔ نہ وصال، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اندازہ لگا یہ انسان جب تک زندہ ہے فتنے سے معمون نہیں، قدم قدم پر اسے فتنے کا ڈر ہے۔ مرنے سے پہلے تک اس بات کے چانسز موجود ہے کہ کہیں شیطان اس پر غالب نہ آ جائے، کہیں اللہ کی نظر رحمت اور نظر شفقت اس سے ہٹ نہ جائے، اور شیطان اس پر قابو غالب نہ آ جائے اور اسے ایمان سے بے ایمان نہ کرے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مرنے کے وقت کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، ان کا بیٹا کلمہ پڑھا رہا ہے، ابا پڑھیے لا الہ الا اللہ، اور یہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ وقت کا امام ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں محدثین کا استاد ہے، 30 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کا حافظ ہے، قرآن 7 قراتوں کا جاننے والا، قرآن کو، قرآن کی ایک ایک آیت کو، ایک ایک شان جو ہے نزول کو، کہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، ہر ایک کو جاننے والا، قرآن کی ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ کا ماہر، 30 لاکھ حدیثوں سے زیادہ کا حافظ، اور ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کا استاذ، حدیثیں پڑھائی انہوں نے۔ اور باپ کہہ رہا، باپ ابا سے کہا جا رہا کلمہ پڑھیے، تو وہ کہہ رہا ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، کہا بچے تو خاموش بیٹھے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور انتقال کا وقت آ رہا ہو، بالکل قریب المرگ ہو، تو اس کے سرانے بیٹھ کر اسے کلمہ کی تلقین کرو، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس کو کہنا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، بلکہ آپ حضرات نے ذرا اونچی آواز سے ایسا ایٹماسفیئر پیدا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے پاس زور سے بیٹھ کر پڑھنا ہے اس کے سرانے، تاکہ وہ سن کر لا الہ الا اللہ خود پڑھ لے۔ اس کو مجبور نہیں کرنا، وہ اس وقت پتہ نہیں کن مصیبتوں میں سے گزر رہا ہے، کن حالات سے وہ دو چار ہے،
کہ ایسا نہ وہ انکار کر دے. ہو سکتا ہے وہ انکار آپ کو نہ کرے اس وجہ سے نہیں کہ لا الہ الا اللہ، وہ کسی اور وجہ سے انکار کر دے اور آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ آدمی بندہ کافر ہو کر مرا. ساری زندگی وہ اور اس کی اولادیں منہ چھپانے کے قابل، وہ دکھانے کے قابل نہ رہے، منہ چھپاتی رہے. پتہ نہیں اس کے متعلق کتنے ہی جو ہے مغلظات پھر بعد میں بکی جائیں اور بکواسات لوگ کریں کہ دیکھو مرنے فلاں نے مرنے کے وقت کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو، اور وہ انکار کلمہ سے نہیں کر رہا، کسی اور وجہ سے کر رہا ہو. تکلیف، بڑی تکلیف کا عالم ہوتا ہے نا. 1000 تلوار بیک وقت کسی زندہ بکری پر ماری جائے اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ مرنے والے کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے. وہ پرندہ جسے پنجرے میں بند کر کے آگ میں پھینک دیا جائے، نہ اسے موت آئے نہ وہ اڑ سکے، تو وہ پرندہ کس قدر سختی میں ہوتا ہے، مرنے والا اس سے کہیں زیادہ سختی میں ہوتا ہے. بدن کے ایک ایک رگ سے روح کھینچی جاتی ہے، بدن کے ایک ایک رگ توڑ دی جاتی ہے. کوئی مذاق تھوڑی ہے جان دینا. یہ کوئی جان دینا آسان کام نہیں ہے، جان آسانی سے نہیں نکلتی. اور اس وقت وہ ایک جسمانی تکلیف میں ہوتا ہے، دنیا سے اسے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس کا خوف اس کے سامنے دامنگیر ہوتا ہے. اللہ کے سامنے کیسے ہم چہرہ لے کر جائیں گے، کیا ہمارا حال ہوگا اللہ کے ساتھ جب ملاقات ہوگی. اور پھر دنیا کی ہر چیزیں چھوڑ کے جا رہے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے. پیچھے چیزوں کے چھوڑنے کا غم، آگے انجانا سفر، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. قرآن مجید کا اسلوب تو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا بہترین جملہ ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. کان کھول کر سن لو کہ اللہ والوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. خوف کس چیز کا؟ آنے والی چیز کا خوف. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیز ابھی آنے والی ہے. اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیز چھوٹ رہی ہے، جو چیز ہے وہ جا رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ انہیں آنے والے وقت کا خوف ہوگا، نہ جو دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا کوئی غم ہوگا. انہیں غم نہیں ہوتا. گئی تو گئی، اس لیے کہ آگے سے بہتر چیز ملنے والی ہے. جو جنازے کی دعا پڑھتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، اس میں یہ ہے کہ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّن أَهْلِهِ. اے اللہ جو چیز اس سے چھینی جا رہی ہے، اس کا گھر، اس کے ساری چیزیں جو اس سے چھینی جا رہی ہے، موت اس سے چھین رہی ہے، اے اللہ ہماری دعا ہے کہ اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے کئی گنا بہتر اس کو یہی چیزیں وہاں عطا کر دے. وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ. اور اللہ جو اس کے اہل و عیال، جو اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب جو اس کا دنیا میں غم مٹاتے تھے، اب ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا. اے اللہ ان کے اہل و عیال، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کے مونس، ان کے غمخوار جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اے اللہ اس سے بہتر ان کو مونس و غمخوار وہاں عطا فرما. یہ حدیث پاک کی دعا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردے پر، میت پر، نماز جنازہ پر ادا فرمایا کرتے تھے. تو اس موقع پر یہ نہیں کہنا کہ پڑھو ہی پڑھو، اس واسطے کہ چیزوں کے چھوٹنے کا غم ہے. آئندہ جس رستے پر جا رہا انجانا سفر ہے، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، اور انسان کے سامنے زندگی بھر کے تمام کٹے چھٹے اس کے سامنے آتے ہیں. پریشانیوں میں ہوتا ہے، ایک جسمانی تکلیف بھی ہے. اور ایسے موقع پر آپ اسے زبردستی کہیں تو کلمہ پڑھی پڑھ، کل پڑھنا پڑھی پڑھ، پڑھتا کیوں نہیں، پڑھنا، وہ انکار کرتے نہیں پڑھتا. اس لیے ایسا ماحول پیدا کرو، ایسا ایٹموسفیئر کریٹ کرو کہ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور اتنی آواز سے پڑھیں کہ وہ سن رہا ہو.
اور اس قدر کثرت کے ساتھ پڑھیں کہ وہ بھی ایک مرتبہ آپ کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. اور جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا آپ خاموش ہو جائیں، پھر مت اس سے وہ بات نہیں کرتا جب تک اگلی بار آپ لا الہ الا اللہ نہ پڑھیں، اس لیے کہ اس کا آخری کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. آخری بات اس کی کیا ہوئی؟ لا الہ الا اللہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا کلمہ پہلا بول جب بولنا شروع کیا وہ کلمہ ہوگا، اور جس کا آخری کلمہ، آخری بول، آخری کلمہ ہوگا، اور وہ 1000 سال رہ جائے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کلمے کی برکت سے اس کے 1000 سال کے گناہ معاف فرمائے. پھر اللہ اس کے 1000 سال کے گناہ معاف کر دے. پہلا اور آخری کلمہ. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب بچہ بولنا سیکھے تو بجائے ابا سکھانے کے اللہ سکھاؤ، بجائے کیٹ ریٹ سکھانے کے اسے اللہ سکھاؤ، اللہ رسول سکھاؤ. بابا، ماما، پاپا، ڈاگی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ہم بٹھا دیتے ہیں، وہ صبح جو آتے ہیں نا وہ چار کیا ہے، وہ لالا پو اور پنکی ونکی ٹنکی پتہ نہیں کیا ہے، وہ بچے کو 2 سال کے بچے کو بٹھا دیا سامنے. اب بچہ دیکھتا ہے، وہ بھی بولتا ہے، یہ بھی بولتا ہے، وہ ہنستا ہے، یہ ہنستا ہے، اور پہلا لفظ اس کے منہ سے وہ نکلتا ہے جو وہ بچے بولتے ہیں، جو ٹیلی ویژن بولتا ہے. کلمہ سکھائیں، اللہ سکھائیں. وہ مائیں کتنی اچھی تھی جو بچوں کو گودوں میں لے کر سلاتی تھی، کلمہ پڑھتے ہوئے سلاتی تھی. جب جگاتی تھی تو کلمہ پڑھتے ہوئے جگاتی تھی. جب انہیں اٹھاتی تھی تو اللہ کا نام ہر وقت کانسٹنٹلی اللہ کا نام ان کے کانوں میں پڑتا تھا. اور جب بچے کے منہ سے پہلا جملہ نکلتا تھا تو وہ بھی اللہ کا نام ہی نکلتا. کتنی اچھی مائیں تھی. اور آج کل ماؤں کو بھی فرصت ہے، ٹیلی ویژن کھول دیا، کہتے ہیں بچہ بہت شرارت کرتا ہے، ٹیلی ویژن کھولا، ہاتھ میں بوتل لے پڑھائی ہے، کہتا ہے اتنے بیٹھ جا، چپ کر کے تک وہ بھی دیکھتا ہے. اب میں ایک بچے کو جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، ہے 3.5 کا، لیکن کون کون سے چینل کارٹون کے ہیں اس کے ماں باپ کو پتا نہیں، اس کو پتا ہے. وہ خود اپنے نمبر، اپنے ہاتھ سے نمبر بدل کے وہ سارے کارٹون کے چینل دیکھ لیتا ہے. ایک سے اکتا گیا تو دوسرا، دوسرے سے اکتا گیا تیسرا، 3.5 سال اس کی عمر ہے. اور اللہ کے گھر بیٹھا ہوں، اس کا ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا پتر کو پتا ہے کہ کتنے کتنے کارٹون آمدے ہیں. بڑا فخر کرتا ہے کہ بہت فخر، بہت اچھی بات ہے کہ اس کو پتا ہے کون کون سے چینل پہ کارٹون آتے ہیں. کہتا دیکھنا استاد جی. 3.5 سال کا بچہ. ابھی پچھلے دن ایک تحقیق پڑھ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب ادھر موجود ہیں، 6 مہینے کے بچوں کو 6 مہینے کے بچوں کو ایسی تعلیم دی جاتی ہے. اب 6 مہینوں کے بچوں کے لیے ایسی چیزیں نکل گئی ہے کہ ٹیلی ویژن بولتا ہے بوتل، اور بچے کے سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہے، بچے کا ہاتھ فوراً بوتل کی طرف جاتا ہے. وہ کہتا ہے نپل، فوراً وہ ربڑ کی طرف جاتا ہے. کہتے ہیں یہ کارٹون میں وہ جو نام لیتے ہیں وہ، تو بچہ سامنے وہ چیز رکھی. 6 مہینے کا بچہ، اور بولتے ٹیلی ویژن ہے، اور بچہ وہاں سے اس کو کھینچتا ہے، اس کو پکڑتا ہے. 6 مہینے کا بچہ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ان پر، آج سے 600 700 800 سال پہلے کہہ گئے کہ تم بچہ صرف اس لیے کہ وہ بولتا نہیں ہے، تم بچے کو بے شعور مت سمجھو. اگرچہ وہ بولتا نہیں ہے لیکن بچہ ہونے کے باوجود وہ تمہاری ہر نقل و حرکت کو دیکھتا ہے اور اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا ہوتا ہے. صرف اس لیے کہ بولتا نہیں، ابھی 2.5 سال کا 3 سال کا، اس لیے بچہ ہے، اس لیے اس کو نظر انداز کرو، جو مرضی ہے اس کے سامنے کہو، بولو. کہا بے شک وہ بول نہیں سکتا لیکن وہ شعور رکھتا ہے، اس کے دماغ کے پناہ خانے میں وہ اپنی بات کو محفوظ رکھتا ہے. بڑے ہو کر تمہارے اس عمل کا اثر اس بچے پر ضرور پڑتا ہے، وہ ضرور لیتا ہے تاثیر. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ مثال دیتے ہوئے کہی، اور یہ مثال تو میرے سامنے ہے، میں جو اپنی زبان میں مثال دیتا ہوں. ایک 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، 8 مہینے کا بچہ، اس کو کچھ معلوم نہیں کہ چیزیں کیا ہوتی ہے، لیکن جب وہ دودھ سے بھوکا ہوتا ہے
اور وہ جب رونا شروع کر دیتا ہے اور اس کی ماں دودھ کی بوتل پکڑ کر کھڑکاتے ہوئے اس کے سامنے چلی جاتی ہے، بچہ اچھلنا کودنا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے 6-8 مہینے کے بچے کو کیسے معلوم کہ میری ماں جو ہلا رہی ہے وہ دودھ ہے اور یہ میرے لیے انتظام کر رہی؟ کیا ابھی بھی شعور نہیں آیا؟ ابھی بھی سوچ نہیں آئی؟ ابھی بھی عقل نہیں آئی؟ ابھی بھی ہم نہیں سمجھ پائے کہ بچہ سمجھ رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کیا ہو رہا میرے ارد گرد؟ مصیبت یہ ہے وہ بول نہیں سکتا، وہ بھی اتنی عقل نہیں رکھتا جتنی آپ رکھتے ہیں، لیکن بچہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر چیز سے تاثیر لے رہا، اس کے دماغ کے خانوں میں وہ چیز محفوظ ہوتی چلی جا رہی۔ تو ماحول ایسے کریے۔ تو آخری کلمہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی اس انسان پر جنت کو لازم کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا سے ایمان کے ساتھ کیا۔ بزرگوں نے یہاں بحث کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ مومن ہے تو مومن، اب گنہگار ہے تو گنہگار ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا کر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، یہ ایک معنی ہے، پر یہ معنی سب جانتے ہیں۔ مسلمان ہے، گنہگار بھی ہے، اب یہ انسان جو ہے کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا، مومن ہے، اور اپنے گناہوں کو کی سزا پا کر اللہ سبحانہ وتعالی نہ کرے وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، اس لیے کہ مومن ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس حدیث پاک کی تفسیر میں ایک بڑی عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ نانا جس انسان کو اللہ رب العزت آخری وقت میں جس مسلمان کو کلمہ نصیب کر دے، وہ اتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اس کی زندگی کے گناہوں کو اللہ صرف نظر کرتے ہوئے جب یہ انسان دنیا سے اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا سوال کیے بغیر ہی اسے سیدھا جنت میں داخل کرے گا۔ جبھی تو اسے اللہ نے اس کی زبان پر آخری وقت میں کلمہ جاری کیا ہے۔ یہ اس کے حق میں اللہ کے خاص فیصلے ہیں، یہ اس کے حق میں اللہ کا خاص انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کو آخری وقت میں اس کی زبان پر کلمہ جاری کرتے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایسے راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلمہ جاری کر دیا ہے، کلمہ تو نے پڑھ لیا، اس کلمے کی برکت سے میں نے تیرے سارے زندگی کے گناہ معاف کر دیا، اب تو سیدھا جنت میں جائے، تیرے جنت کے فیصلے کر چکا ہوں۔ اور راہ میں جتنی رکاوٹیں آئیں گی جو اس کے جنت میں براہ راست جانے سے متعلق رکاوٹیں ہوں گی، مثلا کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، مثال کے طور پر کسی کو اس نے ستایا ہوگا، کسی کو دکھ دیا ہوگا، ظاہر ہے قیامت کے دن وہ انسان تو ہوں گے اللہ کے سامنے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب دنیا میں اس انسان پر ایسا آسان کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنی رکاوٹیں اس کے پہلے مرحلے میں جنت میں جانے پر ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے ان رکاوٹوں کو خود بخود ہٹاتے چلے جائے گی۔ کسی کو گالی دی، اب یہ جا رہا، اس کو کلمہ نصیب ہو گیا، میں ایک مثال سمجھاتا ہوں آپ کو، کسی کو کلمہ نصیب ہو گیا، اب یہ انسان دنیا سے جا رہا، اللہ کے سامنے ہوا، جنت کے فیصلے ہونے ہیں، سیدھے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھے ستایا تھا، اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، اللہ پاک اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ اس نے فلاں ظلم مجھ پر کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے سب تمہارے جو ہے وہ باتیں معتبر ہیں، تمہارے جتنے دعوے ہیں سب سچے ہیں، واقعی شخص نے ایسا کیا ہے، اب ہمیں دلوائیے، ہمیں تو بدلہ چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے بدلہ چاہیے یا یہ نعمت چاہیے، یہ جنت چاہیے، بدلہ چاہیے یا یہ مقام چاہیے، بدلہ چاہیے یا یہ چیزیں چاہیے۔ جب وہ بندہ دیکھے گا اپنے بدلے کو اور وہ چیز اللہ پاک یہ چاہیں گے، اللہ فرمائیں گے وہ تمہاری ہو گئی، وہ تمہاری ہو گئی، وہ تمہاری ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب دعوے داروں کا حق اللہ پورا فرما دیں گے۔ جب اس کے سامنے کوئی دعوے دار نہیں کھڑا ہوگا، حقدار کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے یہ جنت کے دروازے سامنے ہے، تو جنت میں داخل ہو۔ جس اللہ نے اپنے فضل سے اسے کلمہ نصیب کیا ہے مرنے سے پہلے، دوستو بڑی خوش نصیبی ہے اس شخص کی جسے مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔
جسے مرتے وقت اللہ کا نام نصیب ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں میرے پیر و مرشد سیدی قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ و برد مزجہ پہ کہ آخری وقت تک زبان پہ یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو اس جملہ کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں آخری لمحے آخری سانس تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنا نام نصیب فرما دیں، کلمہ نصیب ہو جائے، نماز نصیب ہو جائے، قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اپنی غسل فرماتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ مجھے لیے ازار نکالو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگی پہنا کرتے تھے اکثر، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر اسلام نے پوری زندگی لنگی مبارک پہنی ہے. شلوار پہنی ہے یا نہیں، خود اس بارے میں اختلاف ہے کہ کبھی شلوار پہنی ہے یا نہیں. البتہ شلوار پہننے کو پسند ضرور فرمایا، شلوار پہننے کو پسند فرمایا، اس لیے کہ زیادہ سطر کو ڈھانکتی ہے، سطر کو چھپاتی ہے لنگی کا، تو آپ کو پتا ہے. لیکن جو آدمی لنگی کو حفاظت کے ساتھ پہنتا ہے، آج تو میں کھلا ڈلا کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ گھر میں عورتیں نہیں سن رہی، لیکن پھر بھی یہ جو ہے نہیں، جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں، یہ بھی ابھی بھی چغل خور یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کرامن کاتبین ادھر ہے. تو لنگی مبارک ہمیشہ پہنی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی لنگی پہنتے تھے، لیکن آج صبح فرمایا مجھے میری شلوار دو. ایک شلوار رکھی ہوئی تھی، کہا شلوار دے دو. آج میں نے شلوار پہنی. اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ پوچھنے لگی خیر تو ہے، غسل کیا، اب شلوار بھی مانگ رہے ہیں. فرمایا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، کہیں جانے کا پروگرام ہے، دشمنوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے گھر کا، 40 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. 86 87 88 سال عمر ہے ان کی، بڑی عمر ہے. کہا دشمنوں نے تو محاصرہ کیا ہوا ہے، کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ کہا کہیں بھی تو نہیں. کہا پھر یہ غسل کیا، یہ تیل لگایا، یہ خوشبو لگائی، یہ شلوار مانگ رہے ہیں، شلوار پہن رہے ہیں معمول کے خلاف، بات کیا ہے؟ کہا بھی میں سویا تھا. سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، مراد المشتاقین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کی مجھے زیارت ہوئی. فرمایا عثمان کئی دنوں سے تمہیں کافروں نے ستایا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے دشمنوں نے، باغیوں نے، اور آج تو کئی دنوں سے تیرے حلق سے پانی بھی نہیں کیا، اور آج بھی تو روزہ سے ہے. عثمان آج ہم انتظار کر رہے ہیں شام کے وقت افطاری تو ہمارے ساتھ کرے گا. آج آپ نے افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام سے مجھے پتا چل گیا آج کے دن مجھے قتل کر دیا جائے، میں شہید کر دیا جاؤں گا. تو مجھے میرا جی چاہتا ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن میرے لاش کی بے حرمتی کرتے پھرے اور مرنے کے بعد بھی میرا سطر کھل جائے، میں بے شرم ہو جاؤں، بے پردہ ہو جاؤں. اس لیے میں نے آج شلوار مانگی ہے تاکہ دشمن جو کچھ بھی کرے میری لاش کے ساتھ مگر کم از کم میری بے پردگی تو نہ ہو. مرنے کے بعد اتنا خیال، بے پردہ ہو جانے کا اتنا خیال مرنے کے بعد، پھر تو انسان مکلف نہیں ہوتا، وہ تو پیچھے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بچائے رکھے، ورنہ وہ گنہگار ہوں گے. انسان تو خود اب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اندازہ لگا لیجیے اپنی طرف سے کتنے فکر مند ہیں. کہا میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد بھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں آرام فرما رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں تشریف فرماتے، کسی جگہ پر تشریف فرماتے،
پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی، بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا، جا کے دیکھا تو گھر سے آ کر کہا کہ حضرت ابو بکر آئے ہیں، کہا آنے دو، گرمی کے دن تھے، اللہ کے پیغمبر السلام آئے، پنڈلی کھلی ہوئی ہے، پاؤں مبارک نظر آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر بیٹھے، بے تکلفانہ بیٹھے، بات کر رہے ہیں، پھر دستخط ہوئی، پھر پوچھا کون ہے، گھر والوں نے بتایا حضرت عمر آئے ہوئے، کہا آنے دو، حضرت عمر بھی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی تو اب گھر والوں نے بتایا عثمان آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر السلام بیٹھ گئے، لنگی ونگی ٹھیک کر لی، پنڈلی بنڈلی ڈھانپ دی، کپڑا وپڑا پہن لیا، تو گھر والے بڑے حیران کہ ابو بکر عمر آئے تو کچھ نہیں اور عثمان آئے تو اتنا کچھ۔ فرمایا میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان بڑا شرمیلا ہے، شرم مزاج رکھتا ہے، بڑا شرمناک شرمیلا انسان ہے یہ، لہذا میں نے اس کے خاطر یہ سارا اہتمام کیا ہے اور میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اندازہ لگا لیجیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، شلوار پہنی، پھر قرآن مجید سامنے رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین سے، اور جب پہلے سپارے کی آخری آیتوں پر پہنچے، آخری صفحہ ہے پہلے سپارے کا، کہ اسی لمحے تلاوت کر رہے تھے کہ اسی لمحے ایک بدبخت نے ان پر حملہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر مارا اور خون کا فوارہ بہہ پڑا، اور قرآن کے اس سپارے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شہادت کے خون کو اپنے سینے میں قیامت تک کے لیے جذب کر لیا۔ آج بھی وہ قرآن ترکی کے استنبول کے عجائب خانے میں، میوزیم میں آج بھی رکھا ہوا ہے، آج بھی ہے، اور آیت کون سی ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہائے اللہ، کل قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی پتہ نہیں کون دے گا، آپ کے ایمان کی گواہی، ہر ایک کے ایمان کی گواہی دینے والے کون کون آئیں گے، لیکن عثمان تیرے مقدر کے کیا کہنے کہ تیرے ایمان کی گواہی دینے کے لیے اللہ کا قرآن آئے گا، کلام اللہ اپنے صفحات کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اے اللہ میں عثمان کے ایماندار ہونے کا گواہ ہوں، اور یہ ہے گواہی دے، اللہ کا کلام گواہی دے گا۔ تو خوش نصیب ہے وہ جنہیں مرنے کے وقت اللہ زبان پہ کلمہ جاری کرتا ہے، اور جس کی زبان پر مرتے وقت اللہ کلمہ جاری کرتے، پیچھے کی زندگی اس کی کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ شرح حدیث نے لکھا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ خصوصی انعام ہوتا ہے، اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس انسان کو اللہ رب العزت نے معاف کرنے کے فیصلے کر لیے۔ تو امام احمد فرماتے ابھی نہیں، جب ہوش آیا تو کہا خاموش کیوں بیٹھے ہو، کلمہ پڑھاؤ نا، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حدیث نہیں پڑھی تم لوگوں نے؟ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا الَّهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مرنے والا مر رہا ہو اور قریب المرگ ہو تو اس کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھو، سنی نہیں تو کیوں نہیں پڑھتے؟ غصے ہو گئے۔ تو بیٹے عبداللہ نے کہا ابا ہم پڑھ تو رہے تھے پر آپ ہی نے تو کہا ابھی نہیں۔ کہا اچھا تم نے بھی سنا ابھی نہیں کا وہ مکالمہ؟ انہوں نے کہا ابا ہمیں نہیں کہہ رہے تھے۔ کہا تمہیں کب کہہ رہا تھا میں؟ اور کہا کس کو کہہ رہے تھے؟ کہا جب میں بے ہوش ہوا تھا اور مجھ پر بے ہوشی تھاری تھی تو میں نے کیا دیکھا، اس وقت شیطان میرے سامنے کھڑا ہے اور کھڑا ہو کر کف افسوس ملتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے احمد تو میرے ہاتھوں بچ کے نکل گیا، احمد تو میرے ہاتھوں بچ کے نکل گیا، احمد تو خوش نصیب ہے تو میرے ہاتھوں بچ کے نکل گیا۔ تو میں اس شیطان کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں، جب تک کہ احمد کی یہ جان، یہ سانس کا سلسلہ اس کے وجود سے منقطع نہیں ہو جاتا اور یہ جان اس جسم سے ایمان کے ساتھ رخصت نہیں ہو جاتی، اس وقت تک میں تیرے پنجے سے بچا نہیں ہوں۔ میں اسے کہہ رہا تھا ابھی نہیں۔ دنیا میں دو قومیں ہیں،
تاریخ بتاتی ہے 2 ہی قومیں ہیں دنیا میں جو من حیث القوم مسلمان ہوئی ہے. ایک دن ایک ہی ٹائم پہ پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی. 2 قومیں ہیں دنیا میں. ایک قوم ہے افغانی قوم، ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قوم من حیث القوم یکدم مسلمان ہوئی ہے، اور دوسری قوم تاتاری قوم. ان کے ایمان لانے کی وجہ، ہائی بات لمبی ہو جائے گی، بہت دور، یعنی واقعہ لمبا ہے، کہیں ٹائم زیادہ نہ ہو جائے. پر میں مختصر کرتے ہوئے کہوں کہ ایک شہزادہ جا رہا تھا اپنے گھوڑے پر سوار نہایت ہی مغرورانہ متکبرانہ انداز میں، اور اس نے اپنے گھوڑے پر اپنا پسندیدہ کتا بٹھا رکھا تھا، اور وہ جا رہا تھا، اور سامنے سے ایک ولی اللہ آ رہے تھے. بوڑھے سے تھے، کمر جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، لیکن دل میں ایمان لیے ہوئے، کھنڈی کے سہارے، عصا کے سہارے، لکڑی کے سہارے چل رہے تھے. اور سامنے سے مغرور متکبر شہزادہ گزر رہا ہے. جب بزرگ کے پاس پہنچا تو پہنچتے ہوئے آواز لگائی، ابے نام لیا اس کا، بزرگ کا نام لیا، اور کہا کہ تو جو چل رہا ہے نا زمین پر، اے بڈھے یہ سن لے کہ میری نگاہ میں یہ میرا کتا جو میرے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے تجھ سے زیادہ قیمتی ہے، تجھ سے زیادہ معزز ہے، تجھ سے زیادہ باوقار ہے، تجھ سے زیادہ عزیز ہے. تو بزرگ نے جھکے ہوئی کمر کو تکلیف کے ساتھ اوپر اٹھا کر نظروں سے نظریں ملا کر کہا، شہزادے تیرے اس سوال کا جواب میں ابھی نہیں دیتا. اگر میں نہ رہا، میرا بیٹا تیرے سوال کا جواب میرا بیٹا تجھے آ کر دے گا کہ تیرا کتا زیادہ عزت والا ہے یا میں پھر عزت والا. بات ختم ہو گئی، وہ چلا گیا. شہزادہ ادھر نکل گیا، بزرگ ادھر نکل گئے. انتقال کا وقت جب آیا تو بیٹے کو بلایا. انہوں نے کہا، بیٹا دیکھو پیشانی پر کوئی پسینہ نظر آتا ہے؟ پیشانی دیکھی تو پسینہ تھا. کہا بیٹا دیکھو میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، اور میں کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گا. تو بیٹا میں ایمان کے ساتھ چلا گیا تو ایک ذمہ داری، ایک امانت تیرے ذمے سپرد کر کے جاتا ہوں، وہ تم نے اس کو پورا کرنا ہے. نے کہا بابا ضرور بتائیے. نے کہا بیٹا مر جانے کے بعد وہ جو کل کا شہزادہ تھا آج کا بادشاہ بن گیا ہے، اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کو جا کے کہنا کہ بابا کا ایک وعدہ تھا، اور بابا یہ کہتا ہوا چلا گیا چونکہ میں دنیا سے ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں اس لیے میں تیرے کتے سے بہتر ہوں. اور بابا یہ بھی کہہ کر گیا کہ اگر وہ دنیا سے بے ایمان جاتا تو پھر تیری بات سچی تھی کہ تیرا کتا میرے بابے سے بہتر ہے، اس لیے کہ بابے نے پھر ساری زندگی جہنم میں رہنا ہے اور تیرے کتے کا کوئی حساب نہیں. ہو گئی بات، انتقال ہو گیا ایمان کے ساتھ. اب بادشاہ کے ساتھ ملنے جانا چاہتا ہے، کوئی ملنے نہیں دیتا اس کا بیٹا. ایک دن پتا چلا کہ بادشاہ جنگل میں جا رہا ہے شکار کرنے کے لیے، اور فلاں جگہ پر پڑاؤ ڈالے گا. یہ پہلے ہی پہنچ گیا اور ایک جگہ پہ جا کر روپوش ہو گیا، چھپ گیا. بادشاہ کا ٹینٹ لگا، رات کو سویا ہوا ہے. فجر کی نماز کے وقت آدھے رات کو اس نے اذان دینی شروع کر دی. نے کہا جنگل میں یہ اذان کون دیتا ہے؟ کون مسلمان ہے جو اذان دیتا ہے جس نے میری نیند خراب کی؟ لوگوں نے پکڑا، انہوں نے کہا اس کو میرے سامنے لاؤ. سامنے لایا. انہوں نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میں بہانے سے آپ تک پہنچا ہوں، ورنہ آپ کے لوگ مجھ تک پہنچنے نہیں دیتے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے وہ بابا؟ بڑا یاد دلا. اس نے کہا یاد آیا. کہا میں اس کا بیٹا ہوں، ایک امانت تھی جو آپ تک پہنچانی ہے. کہا کیا امانت ہے؟ کہا آپ نے کسی وقت کہا تھا اس بابے کو کہ میرا کتا تیرے سے بہتر ہے. میں کہا ہاں کہا تھا، یاد ہے، اب یاد آ گیا. اس نے کہا میرے اس بابے کا انتقال ہو گیا اور بابا یہ کہہ کر گیا ہے کہ اگر میں بے ایمان مرتا تو باقی تیری بات سچی تھی کہ کتا بابے سے بہتر ہے، لیکن بابا دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہے، اس لیے بابا آج یہ کہنے میں حق پر ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بابا تیرے کتے سے بہتر ہے. بابا اب یہ بات جس انداز سے کہی تھی نا، شہزادے کے دل پر جا پڑی. اس نے کہا اس کو لے جاؤ، پھر بعد میں بات کرتے ہیں. رویا، خوب رویا. اب شکار کے لیے گیا، وہاں دل نہ لگی.
گھر میں بیٹھا کھانے پر وہاں دل نہ لگے، بس وہ بابے کی یاد اسے ستائے، وہ جملہ اس کے کانوں میں گونجے، اس کو کسی لمحے چین نہ آئے۔ آخر مجبور ہو گیا، اس نے سارے شاہی دربار سجایا، شاہی امراء کو، وزراء کو، مشیروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بھائی سنو، مجھے تو بابے کی بات مار گئی، میں تو بابے کی بات کو سن کر اپنے آپ میں رہا نہیں، میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے مسلمان ہونے کا، اب میں مسلمان ہونے چلا، تمہاری مرضی ہے، مجھے بادشاہ رکھنا ہے رکھو، تمہاری مرضی ہے مجھے نکالو۔ وزیر کہنے لگے جب آپ مسلمان ہوتے ہیں تو ہم کافر رہ کر کیا کریں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں، اور یہ بات جب دربار سے نکل کر عوام میں گئی تو ہم نے کہا ہمارا جب یہ بادشاہ مسلمان ہوتا ہے تو ہم کیوں کافر رہیں۔ ایک دن میں لاکھوں کی تعداد میں انسانوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، پوری قوم من حیث القوم صرف اس ایک بابے کے ایک جملے کی برکت سے مسلمان۔ میرے دوستوں، میں نے کہا جلدی قصہ سناؤں گا، بات یہ کہہ رہا تھا، امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا میں تو اسے کہہ رہا تھا، تو جب تک مومن زندہ ہے، بات یہاں ختم کروں کہ جب تک مومن زندہ ہے فتنے سے معمول نہیں، جب تک یہ آنکھ پھڑکتی ہے اس وقت تک ہمیں امن نہیں مل سکتا، ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے، کوئی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ آج اچھے حالت پہ ہیں، اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ مرتے دم تک اس میں ترقی عطا فرما، اس میں استقامت عطا فرما، اے اللہ ہم اچھے سے برے نہ بن جائیں، اس سے ہماری حفاظت ہو۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چلا تھا، کہاں پہنچا، کہاں واپس جا رہا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنے والے سے کہا کہ بھائی تو یہ پوچھتا ہے جنازہ کس کا ہے، تیرا جنازہ ہے، اگر تیرا نہیں برا لگا تو سمجھو میرا جنازہ ہے۔ یہ وقت پوچھنے کا نہیں ہے، یہ وقت بات چیت کا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے قبرستان میں لوگوں کو ہنستے ہوئے کھل کھلا کر کہا لگا کر ہنستے ہوئے دیکھا ہے، قبروں کے اوپر اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے مٹی میں دفن کر رہے ہیں اور کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ اس غفلت کی بھی کوئی انتہا ہے، اس بے حسی کی بھی کوئی انتہا ہے، اس بے توجہی کی بھی کوئی انتہا ہے۔ کیا دل مر گئے ہیں؟ مرنا ہم نے نہیں ہے، کوئی اللہ کے پاس سے ساری زندگی کے جینے کا پروانہ لے کر آئے، ہم نے بھی مرنا، ہم نے بھی اس میں اترنا ہے۔ اس موقع پر کھلکھلا کر ہنسنا، یہ موقع تو ہے رونے کا، یہ موقع تو ہے اپنے موت کو یاد کرنے کا، اپنے آخرت کو یاد کرنے کا، اللہ کے سامنے جواب دہی کے خوف کا، یہ وقت ہے۔ سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر اس کی جگہ پر میں ہوتا تو آج کیا ہوتا، کیا کریں گے ہم؟ دوست احباب دفن کر کے چلے آئیں گے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی میں پورا واقعہ سنا چکا، جب کسی قبر کی زیارت کرتے تو اس قدر روتے کہ گنجان داڑھی مبارک پوری تر ہو جاتی، ٹپ ٹپ آنسو بہتے داڑھی مبارک سے۔ کسی نے کہا عثمان اتنا تذکرہ قبر کا سن کر، اتنی زیارت قبر کی کر کے اتنا روتے ہو جتنا اور چیزوں سے نہیں روتے۔ فرمایا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، اس میں کامیاب ہونے والا اگلے مرحلوں میں کامیاب ہوتا ہے، اس میں ناکام ہونے والا اگلے مرحلوں میں ناکام ہوتا ہے۔ تو یہ وقت نہیں ہے جب جنازہ اٹھ رہا ہو، قبر میں کسی کو اپنے ہاتھوں سے اتارا جا رہا۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، فرمایا اس وقت نیک انسان یہ کہتا ہے، جب کندھے پر میت کو اٹھاتے ہو تو اگر وہ نیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو، جلدی جلدی کرو، جلدی لے چلو مجھے، کہاں گھر میں پھنسا رکھا ہے، کام کو ماموں آ رہا، چاچا آ رہا، اور جی لندن سے بہن آ رہی ہے، راستے پہ خراب ہو گئی ہے، اجی لندن سے ہوائی جہاز آ رہی ہے، 8 گھنٹہ لیٹ ہے، برف کے سل لے آؤ، اس کو آگے پیچھے رکھو تاکہ مردہ ٹھنڈا ہو۔ فرمایا اگر وہ نیک ہے تو وہ کہتے ہیں قدمونی قدمونی، کیوں مجھے روکے رکھا ہے، جلدی لے جاؤ مجھے اپنی منزل پہ پہنچاؤ۔ اور اگر برا ہے تو فرمایا وہ کہتی ہے یا ویلتا این تذهبون بی، اے میری بربادی مجھے کہاں لے کر جاتے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اس درد کے ساتھ کہتا ہے کہ لو سمع الانسان لصیقا، اگر انسان اس کے درد بری آواز سن لے،
وہ جس درد کے ساتھ، جس دکھ کے ساتھ کہتا ہے اگر انسان سن لے تو انسان کا کلیجہ خوف کے مارے پھٹ پڑے اور یہ مر جائے، یہ انسان کلیجہ پھٹ جائے اس کا اور یہ مر جائے۔ اس وقت ہم سن نہیں رہے، اس لیے مذاق میں ہیں، مستی میں ہیں، ہنس رہے ہیں، کھل کھلا رہے، فرمایا یہ وقت پوچھنے کا نہیں، طبیعتوں کے پوچھنے کا بھی نہیں، یہ وقت تو ہے اپنے آپ کو موت کے سامنے پیش کرنے کا۔ تو یہ تیرا جنازہ ہے، اگر تیرا نہیں تو پھر میرا ہے، اس لیے کہ اس شخص کے ذمے چند فکر تھی، وہ فکر ختم ہو گئی۔ ایمان پہ مرے گا کہ کفر پر موت آئے گی، فتنوں سے معمون ہو کر چلا گیا ایمان کے ساتھ۔ ملک الموت کو اس نے دیکھ لیا جو ابھی ہم نے دیکھنا باقی ہے، کئی اور مرحلے موت کا مزہ اس نے چکھ لیا ہے، ابھی ہم نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اتنے سارے کام باقی ہیں، اس شخص سے یہ انسان گزر گیا ہے، اب یہ پوچھنے کی بات کیا ہے کہ یہ کس کا جنازہ ہے، اب تو اپنی فکر کرنے کی بات ہے، تو یہ سن یا یہ تیرا جنازہ ہے یا پھر میرا جنازہ ہے۔ تو میرے دوستو بات یہاں سے چلی تھی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس موقع پر زور سے نہیں پڑھا جاتا۔ بہت سارے فقہاء کرام نے اس وقت زور سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اس وقت دل و دل میں موت کو یاد کرے، اللہ سے یا اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، مرنے کے بعد آنے والے حالات کو یاد کرے، اور دل دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے، استغفار کرے، ذکر کرے، جو بھی ذکر کلمہ شریف ایون پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس موقع پر زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں، بلکہ یہ خاموشی کا وقت ہے۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ تھا آج کی مجلس کا پہلا سوال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور وقت ہے کہ پورا ہو گیا۔ اللہ نے چاہا تو ابھی 2 دن اور ہیں، جب تک گھروں میں آواز نہیں جاتی اس وقت تک ہمارے پاس وقت ہے کہ جو وہ سوالات ہیں جو اگرچہ گھروں سے تعلق نہیں رکھتے لیکن ہیں بہت اہم۔ مثلا ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ راہ سلوک کیا ہے؟ کتاب میں پڑھتے ہیں راہ سلوک، اور سالک لکھا ہوا ہے، یہ سالک کا کیا ہوتا ہے اور مسلک کیا ہوتا ہے؟ یہ راہ سلوک ایک اصطلاح ہے تصوف کی، اور یہ بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے، مزیدار ہے، اس کا تعلق سننے سے اور بیان کرنے سے ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل کی مجلس میں آپ کو اس حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، سلوک اور راہ سلوک کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ سنانے کی عرض کروں گا، کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج جو بلایا، نصیحت کی باتیں، اللہ خود کہنے والے کو پہلے نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ لوگوں کے لیے بھی نصیحت کا حاصل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔